बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक कॉलेज से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, मुझे यकीन है आप सब खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खैरियत से रखेगा। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 3 पे है। उसका टॉपिक नवाब मोहसिन मुल्क। इसके राइटर हैं डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का यहाँ पे थोड़ा सा जो तारफ़ है उसको देखते हैं। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान के आप स्टूडेंट हैं, आपके कारकुन हैं। आपने तहरीक अलीगढ़ के साथ मुंसलिक होके बहुत खिदमात सर अंजाम दी। आप अपने ज़माने के बेहतरीन शायर हैं, बेहतरीन उस्ताद हैं, बेहतरीन अदीब हैं, बेहतरीन सियासतदान हैं। मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू की खिदमत में सबसे ज़्यादा कारनामा सरअंजाम दिया। आपने उर्दू में बहुत सारी किताबों की ट्रांसलेशंस की, बहुत सारी नई किताबें लिखी। उर्दू और हिंदी के झगड़े को आपने सॉल्व किया। यहाँ तक कि आपकी इन खिदमात को देखते हुए 1959 में मुल्क पाकिस्तान ने आपको तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। आपने ये चैप्टर नवाब मोहसिन मुल्क की सीरत, आपके किरदार के ऊपर तहरीर किया। सबक का आगाज़ करने से पहले मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और आके एक शख्स की तारीफ़ करने लगा। आप उसकी बातें सुनते रहे। जब वो खामोश हुआ तो आपने उससे 2 सवाल किए कि आप जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्या आपको उसके साथ सफ़र करने का मौका मुयस्सर आया? वो कहता है नहीं, अभी इसका मौका नहीं मिला। आपने दूसरा सवाल किया, क्या तुमने उससे माली लेन देन किया है? तो उसने जवाब दिया, नहीं हजूर, अभी इसका भी मुझे मौका नहीं मिला। तो आपने कहा, फिर अपनी ज़ुबान को उस शख्स की तारीफ में, रत्बुल लिसानी में खामोश कर दो, क्योंकि अभी उसकी शख्सियत की सारी जहतें आप पे वाज़े नहीं हुई। अधूरी शख्सियत देखने पर उसकी बेजा तारीफ ना करें। यहाँ पे नवाब मोहसिन मुल्क की सीरत, उनका किरदार तहरीर करते हैं डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक। अब देखते हैं क्या इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है, इनका तल्लक क्या है और वो कितने दुरानिये पर मुश्तमिल है। अगर मौलवी साहब को नवाब साहब के साथ सफ़र का मौका मिला, माली लेन देन का कोई मौका मिला, अगर तो ऐसा हुआ होगा तो फिर मौलवी साहब जो कहेंगे वो सच कहेंगे, वगरना शायद इसको सच ना माना जाए। तो अजीज़ तलबा, मौलवी अब्दुल हक सर सैयद के स्टूडेंट हैं। नवाब मोहसिन मुल्क, आप भी सर सैयद के स्टूडेंट हैं। फिर दोनों वहाँ पे तालीम मुकम्मल करने के बाद वहीं पे पढ़ाना शुरू कर दिया। तहरीक अलीगढ़ में शामिल हो गए। सर सैयद के शाना बशाना शब रोज़ अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी, सारी ज़िंदगी लोगों के
وہاں پہ کام آتے رہے، مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتے رہے، تو ان دونوں نے ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بسر کی۔ جب کوئی دوست اپنے دوست کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ سچ ہوتی ہے، وہ اس کے کردار سے آگاہ ہوتا ہے، وہ اس کے اخلاق کا سب سے بڑا شاہد ہوتا ہے۔ تو یوں نواب محسن ملک کی سیرت، ان کا کردار بیان کرتے ہیں بابائے اردو مولوی عبدالحق۔ تو عزیز طلبہ، نواب محسن ملک، آپ کا اصلی نام نواب سید مہدی علی خان ہے۔ آپ محسن ملک، آپ کو لقب دیا گیا اور آپ اسی نام سے آپ نے شہرت پائی۔ سر سید احمد خان کے آپ قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ حیدرآباد دکن میں بورڈ آف ریونیو کے آپ سربراہ رہے۔ سر سید کی وفات کے بعد آپ علی گڑھ کالج کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ آپ مسلم لیگ کے بھی سیکرٹری مقرر ہوئے۔ آپ کی کاوشوں سے تحریک علی گڑھ پھلتی پھولتی رہی اور یہاں تک کہ علی گڑھ کالج کو علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ عزیز طلبہ، اب شروع کرتے ہیں ہم اس سبق کو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ انتہائی اہم سبق ہے۔ ہر سال اس سبق سے خلاصہ بھی آتا ہے، تشریحات بھی آتی ہیں، ایم سی کیوز بھی آتے ہیں۔ لہٰذا اس سبق کو ہم بڑا تفصیلاً پڑھیں گے اور اس کو بڑی اچھی طرح یاد کریں گے تاکہ ہمارا جو کویسچن بھی پیپر میں آئے ہم اسے اچھی طرح اٹیمپٹ کر سکیں۔ قدرت نے نواب محسن ملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی، ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں۔ نواب محسن ملک کے بارے میں رائٹر کہتا ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے جو خوبیاں عطا کی تھیں ان میں پہلی خوبی وجاہت تھی۔ آپ اپنے وجود کے اعتبار سے، آپ اپنے چہرے مہرے کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت تھے۔ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کے، نفاست کو دیکھ کے لوگ قائل ہو جایا کرتے تھے۔ نمبر 2، آپ ذہانت آپ کے پاس تھی، آپ ذہین تھے، فطین تھے، بہت ساری گتھیاں آپ اپنی ذہانت اور فطانت کی وجہ سے سلجھا دیا کرتے تھے۔ کسی انسان کا ذہین ہونا یہ اللہ رب العزت کے خاص اوصاف میں سے ہے، تو نواب محسن ملک کو یہ خوبی بھی اللہ پاک نے عطا کی۔ خوش بیانی، آپ جو بات کرتے تھے وہ بڑی خوش بیانی میں ہوتی تھی۔ کوئی دشمن بھی آپ کی بات سن رہا ہوتا، کوئی غیر بھی آپ کی بات سن رہا ہوتا، تو بات کو بیان کرنے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ آپ کی بات کو سنتا، غور سے سنتا، توجہ دیتا اور اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیتا۔ تو یہ نواب صاحب کے پاس ایک بڑا خوبصورت جوہر تھا کہ آپ لوگوں کو اپنی باتوں سے قائل کر لیتے تھے۔ فیاض، آپ سخی تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ لوگوں کو عطا کرنے میں کبھی پیچھے نہیں کھینچا تھا۔ آپ کو اللہ پاک نے جو کچھ عطا کیا تھا، چاہے علم عطا کیا تھا، چاہے شعور عطا کیا تھا، چاہے آپ کو مرتبہ، عہدہ عطا کیا تھا، چاہے آپ کو دولت عطا کی تھی، آپ سب لوگوں پر نچھاور کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے، بانٹتے تھے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس تھی لوگوں میں تقسیم کرنے سے آپ اپنے ہاتھ کو کھینچا نہیں کرتے تھے۔ یہ جو 4 خوبیاں بیان کی ہیں عزیز طلبہ، یہی چیزیں ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو عمدہ بناتی ہیں، بہتر بناتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام کے یہ جو وصف ہیں ان کو اڈاپٹ کریں،
اپنی سیرت اپنے کردار کا حصہ بنائیں تاکہ ہمارا ایک اچھا لوگوں کے اوپر ایک امپریشن پڑے. ہم جہاں رہیں وہاں پہ لوگ ہمارا ان باتوں سے احترام کریں, ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں. تو آگے مصنف کہتا ہے کہ ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں, یہ وصف موجود ہیں. خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں. خطاب کہتے ہیں جو لوگوں کو ان کی خدمات کے عوض دیا جاتا ہے, اس کو خطاب کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں جب کسی کو خطاب سے نوازا جاتا ہے تو جو پسند آئے, جو اچھا لگے, ہم وہ خطاب اس کو دے دیتے ہیں, چاہے اس شخص پہ وہ خطاب موزوں بیٹھتا ہو یا نہ بیٹھتا ہو, صرف ہم نے وہ خطاب دینا ہوتا ہے, اس لیے ہم دے دیتے ہیں. تو خطاب ہم لوگ ایسے ہی لوگوں کو دے دیتے ہیں. ہم نام بھی لوگوں کا اٹکل سے رکھ دیتے ہیں, کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, وہ پیدا ہوتا ہے, اس وقت اس کی سیرت, اس کے کردار سے کوئی شخص آگاہ نہیں ہوتا. جو نام ان کے والدین کو اچھا لگتا ہے وہ نام اس میں رکھ دیا جاتا ہے. تو کیا ہے, اس نام میں مسمى کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا. بیٹا مسمى اس کو کہتے ہیں جس کا نام رکھا جاتا ہے. نام کو عربی میں کہتے ہیں اسم, اور مسمى کہتے ہیں عربی میں جس کا جو نام ہے. جیسے ہم علامہ محمد اقبال یہ نام لیتے ہیں, ہمارے ذہن میں مسمى شاعر مشرق علامہ محمد اقبال آ جاتے ہیں. ہم نام لیتے ہیں محمد علی جناح, تو مسمى قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے, وہ مسمى. تو اس کو کہتے ہیں مسمى. وہ چہرہ اس نام سے معروف ہو جاتا ہے. جب ہم کوئی خطاب دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے اس میں وہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں. جب ہم نام رکھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر وہ کردار, وہ خوبیاں موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ محسن ملک کا خطاب ان کے لیے نہایت ہی موزوں نکلا. ان کو یہ جو خطاب دیا گیا نا کہ آپ ملک و ملت کے محسن ہیں, انتہائی موزوں تھا, کیونکہ آپ نے اپنے کردار سے یہ دکھایا تھا کہ میں آپ سب کا خادم ہوں, میں آپ سب کی خدمت کرنے کے لیے اس عہدے پر براجمان ہوا ہوں. تو آپ کو جو خطاب ملا وہ بعین ہی آپ کے کردار کے ساتھ موافقت رکھتا تھا. آگے مصنف کہتا ہے کہ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی. اب پارس پتھر کسے کہتے ہیں؟ جیسے بیٹا پارس پتھر کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو حجر اسود یہ پارس پتھر ہے, جنتی پتھر ہے. روایات میں بھی آتا ہے کہ جو اس کا بوسہ لیتا ہے یہ اس کو اپنے جیسا کر دیتا ہے, جنتی بنا دیتا ہے. اس کے جسم کے اندر سے صاحب بوسہ کے وجود میں جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ ریز کر دیتا ہے, زائل کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, اور اس کو اپنے جیسا جنتی بنا دیتا ہے. یہ پارس پتھر ہوتا ہے. جیسے مقناطیس یہ بھی پارس پتھر ہے. ایک مقناطیس کے ساتھ ایک لوہے کا ٹکڑا وہ چند روز بسر کر لے, اس مقناطیس کے ساتھ چند روز کے بعد اس لوہے کے ٹکڑے کو اس مقناطیس سے جدا کر دیں. اب اس لوہے کے ٹکڑے میں بھی مقناطیس کی خاصیت آ چکی ہے. دوسرے لوہے کے ٹکڑے کے قریب کریں, اب وہ اس کے ساتھ چپک جائے گا, اس کو کھینچ لے گا اپنے ساتھ.
تو اب کیا ہے، وہ دوسرا لوہے کا ٹکڑا اس مقناطیس کے ساتھ وہ چند روز بسر کرے، اس کو پھر جدا کرے، اب اس لوہے کو ٹکڑے کو دیکھیں، اس میں بھی مقناطیس کی خاصیت پیدا ہو چکی۔ تو یہ پارس پتھر ہے جو جس کو مس کرتا ہے، جس کو چھوتا ہے، جو اس کے ساتھ چند روز بسر کرتا ہے، یہ اس کو اپنے جیسا بنا لیتا ہے۔ ہم ایک بات تو بیٹا کہتے ہیں کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے سر سید احمد خان کے کندھوں کا سہارا لیا تو اللہ نے پاکستان دے دیا، مگر جب تاریخ پڑھتے ہیں تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی تمام تحریکات میں سر سید نہیں تھے، اس سے پہلے وصال کر چکے تھے۔ وہ کون لوگ تھے آپ کی تحریکات میں؟ وہ سر سید کے سٹوڈنٹس تھے۔ گویا سر سید تو دنیا سے چلے گئے، مگر اپنے طالب علموں کو وہ اپنے جیسا بنا کے گئے تھے، وہ سب سر سید تھے۔ تو ان سر سید کے، ان طلباء کے کندھوں کا سہارا علامہ قائد اعظم کو ملا تو اللہ نے پاکستان دیا۔ یوں ایک نواب محسن ملک اس دنیا سے جاتا ہے، بے شمار نواب محسن ملک ہماری امت کے پاس، ہماری قوم کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ یہ پارس پتھر تھا جس نے اپنی خوبیاں اپنی ذات تک محدود نہیں رکھیں، بلکہ اس نے اپنی قوم کے دوسرے لوگوں میں بانٹ دیں، تقسیم کر دیں۔ تو ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی، کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار رہتا تھا۔ کوئی شخص سلام کرتا ہے، اس کا جواب دینا ہم پر واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ ہم نے اس پر واپسی سلامتی ضرور بھیجنی ہے۔ تو اگر کوئی شخص نواب محسن ملک کو سلام کرتا اور آپ مصروفیت کی بنا پہ فی الوقت اگر جواب نہ دیتے، بعد میں یاد ہوتا اور آپ اس کو جواب ضرور دیتے، آپ کے اوپر بوجھ تھا کہ اس نے مجھ پر سلامتی بھیجی ہے اور میں نے ابھی تک اس پر سلامتی نہیں بھیجی، گویا کسی کا بوجھ آپ اپنے کندھوں پہ لے کے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، اور یہ آپ کی سیرت اور کردار تھی۔ اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے۔ اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے۔ زیر بار منت، منت کہتے ہیں احسان کو، بار کہتے ہیں بوجھ کو، زیر کہتے ہیں نیچے، احسانات کے بوجھ کے نیچے۔ اگر کوئی نواب محسن ملک کا دشمن تھا تو دشمن اتنے اعلیٰ کردار کا تھا یہ نواب محسن ملک کہ اس پر بھی آپ کے احسانات تھے، اپنوں پر تو تھے، دوستوں پر تو تھے، قوم پر تو تھے، نئی نسل پر تو تھے۔ آپ کے دشمن بھی آپ کے احسانات کی چھتری تلے وہ ہمیشہ رہے ہیں۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن ملک کو دعائیں دیتے گئے اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ سیاسی حوالے سے جو کوئی آپ کا مخالف تھا تو سیاسی جب چالیں چلی جاتی ہیں، مخالفین کو جب زیر کیا جاتا ہے، ان کو شکست سے دوچار کیا جاتا ہے، تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس سے اگلے کی دل شکنی ہوتی ہے۔ مگر نواب صاحب یہ کام اتنے خوبصورت طریقے سے کرتے تھے کہ کسی کی دل شکنی نہیں ہونے دیتی تھے، یہاں تک کہ آپ کے سیاسی حوالے سے جتنے مخالفین تھے وہ جب تک زندہ رہے آپ کے رطب اللسان رہے
وہ آپ کی خوبیوں کے سب سے بڑے گواہ رہے۔ یہ آپ کی سیرت اور کردار کا پہلو ہے۔ عزیز طلبہ، یہ کردار ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسوہ سکھاتا ہے۔ ابو سفیان سے جب وہ ایک دفعہ سامان تجارت لے کے جاتے ہیں تو ایک بادشاہ، اسے پتہ چلتا ہے کہ مکے سے ایک قافلہ آیا ہے، تو وہ بلاتا ہے اس قافلے کے سردار ابو سفیان کو اور کہتا ہے مجھے بتاؤ، سنا ہے ایک نیا دین مکے میں آیا ہے، وہ جو دین لے کے آیا ہے اس پیغمبر کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ ابو سفیان کہتے ہیں، تاریخ کے میں موجود ہے، میں نے لاکھ بار سوچا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھ دوں، میں ان کی شخصیت، ان کے کردار کے بارے میں غلط بات بیان کر دوں، لیکن میری زبان کو گوارا نہ ہوا جو سیرت اور کردار کے اتنے اعلیٰ منصب پہ فائز ہو، میں اس کے بارے میں غلط باتیں کہہ دوں تو نواب محسن ملک کے مخالفین آپ کے بارے میں غلط بات، غلط رائے قائم نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ سیرت اور کردار کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ پھر بیٹا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی زندگی سے دوسرا واقعہ کہ مشرکین نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ جب آپ نے ہجرت کرنی ہے تو آپ کے پاس انہی لوگوں کی امانتیں پڑی ہیں جو محاصرہ کیے ہوئے ہیں، جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ حضرت علی شیر خدا کو اپنے بستر پہ سلاتے ہیں اور کہتے ہیں جب صبح ہو یہ امانتیں ان تمام لوگوں کو لوٹا کے ہمارے ساتھ آ کے مل جانا، واپس مل جانا۔ گویا اتنے مشکل حالات میں بھی آپ نے کسی چیز کو بھی جو امانتاً آپ کے پاس رکھی تھی آپ نے خیانت نہیں ہونے دی۔ یہ آپ کا سیرت اور کردار تھا۔ انہی سے یہ درس ہم لوگوں نے بھی سیکھا۔ نواب محسن ملک کے پاس بھی یہ ساری چیزیں موجود تھیں، تو یہ سیرت اور کردار ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے جیسا بنانا ہے تاکہ اس کو آئیڈیلائز کریں، وہ سکسیسفل تھے اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں، سکسیسفل ہو جائیں۔ عزیز طلبہ، آگے مصنف کہتے ہیں دوسرے پیراگراف میں، وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے۔ اب اس ذرا جملے کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ نواب محسن ملک جوہر قابل تھے۔ جوہر قابل کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص جس نے اپنے آپ کو زمانے کے، موجودہ زمانے کے تمام علوم سے، تمام کے تمام فنون سے مزین کیا ہو، اپنے آپ کو تیار کر لیا ہو ہر اعتبار سے۔ جب اس نے اپنے آپ کو مکمل کر لیا ہے، تیار کر لیا ہے، اب وہ موقع کی طاق میں، جب اسے موقع ملے گا یہ اس کا حق ادا کرے گا، کیونکہ اسے موقع ملنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو ضروری علوم اور فنون سے مزین کیا، آراستہ کیا، تیار کیا۔ اب وہ اس فن کا ماہر ہے، وہاں پہ وقت ضائع نہیں کرے گا، ہر کام کو کرتے ہوئے اس میں پرفیکشن لائے گا۔ تو عزیز طلبہ، نواب محسن ملک نے سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کیا۔ جب یہ مکمل تیار ہو گئے تو اب یہ موقع کی طاق میں تھے۔ پھر جب موقع ملا، حیدرآباد میں ان کی سیاستدانی، تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے۔ جب حیدرآباد میں ان کو بورڈ آف ریونیو کا سربراہ بنایا گیا تو وہاں پر لوگوں نے آپ کی سیاستدانی دیکھی، وہاں پہ لوگوں نے آپ کا تدبر دیکھا، آپ کی فکر دیکھی، آپ کا ویژن دیکھا، وہاں پہ لوگوں نے آپ کی انتظامی، آپ کی مینجمنٹ دیکھی۔ تو کیا ہے، جب ایک انسان نے اپنے آپ کو تیار کیا ہو
پھر جب اس کو عہدہ ملے اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو علوم سے مزین نہیں کرتے، اپنے آپ کو فنون سے آراستہ نہیں کرتے، پھر رشوت کی بنا پہ یا سفارش کی بنا پہ ہم اپنی مرضی کا کوئی عہدہ لے لیتے ہیں۔ جس شخص نے ساری زندگی محنت نہ کی ہو، اپنے کام نہ کیے ہوں، اپنے پروجیکٹس اسائنمنٹس نہ بنائی ہوں، پھر ایسا شخص جب کسی بڑے عہدے پہ بیٹھتا ہے تو اسے کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی، اس کو آئیڈیاز ویژن نہیں اس کا کلیئر ہوتا، جس کی وجہ سے وہ وقت برباد کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، وہ خود بھی ناکام ہوتا ہے اور پورے ادارے کو بھی ناکام کر دیتا ہے۔ اگر کہتے ہیں ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ایسے بجا اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ عزیز طلبہ، یہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں یہ ایک طرف ہمارے ذہن کی پختگی کا باعث بنتا ہے، دوسری طرف ہماری جو نیچر ہے یہ اس میں پرفیکشن لاتا ہے، ہماری نیچر کو علمی ماحول کے اندر ایسا ڈھال دیا جاتا ہے کہ جب ہماری زبان کھلتی ہے تو یہاں سے پھر علوم کے پھول جھڑتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ میں یہ بات بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس کو علمی ماحول ملا اور اس سے اس نے کما حقہ فائدہ اٹھایا، وہ شخص ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، دنیا کی کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں آ سکتی۔ پھر اس کے اوسان بجا ہو، اس کا کانفیڈنس لیول ہو، جو چیز بھی اس کے سامنے بیان کی جا رہی ہو وہ اعتماد کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن دے دیتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، طرح طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے تدبر کی بنا کے اوپر ان کو حل کرنا ہوتا ہے۔ جو یہ ڈیسیژن پاور رکھتا ہے وہ بڑا شخص ہو جاتا ہے، لوگ اس کی تعریفات بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود تھیں، اس کی بنا پر اگر آپ ٹرکی یعنی ترکی یا کسی اور بڑی سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے۔ کہتے ہیں یہاں پہ تو کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے معاملات تھے، ہم لوگ تو خواب غفلت میں جا چکے تھے، غلامی کا طوق پہن چکے تھے، اس کے باوجود اپنی بساط کے مطابق ان لوگوں نے محنتیں کیں اور یہ سب کچھ جو انہوں نے حاصل کیا، اگر یہ کسی آزاد ریاست میں پیدا ہوئے ہوتے اور پھر وہاں پر اپنی اس کمال اور خوبی کی بنا کے اوپر یہ بڑے بڑے عہدے حاصل کرتے تو واقعتاً یہ بہت بڑے نام پیدا کرتے، لوگ ان کے لوہے جو ہے نا وہ مان لیتے۔ تو عزیز طلبہ، اس پیراگراف کے اندر ہمیں یہ چیز بتائی گئی ہے، ہم نے اپنی ذات کو تیار کرنا ہے۔ جب ہم تیار ہو جائیں گے پھر ہمارا خدا ہم سے جو کام لینا چاہے گا وہ لے لے گا، کیونکہ ہمارے اللہ رب العزت نے ہمیں بنا حکمت کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ ہم جو اپنے بچپن سے، لڑکپن سے، اپنی نوجوانی سے، اپنی جوانی سے یہ جو تمام چیزیں ہم سیکھتے ہیں، اپنے آپ کو تمام علوم سے مزین کرنے کے بعد اپنے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر ہمارا خدا ہم سے تربیت کے مراحل مکمل ہو جانے کے بعد وہ کام لیتا ہے جس کام کو سر انجام دینے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوتا ہے۔ دیکھ لیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کہ اللہ پاک نے آپ سے پاکستان کو بنوانا تھا، مگر کہاں رکھا، کیسے رکھا، کن کن ماحول سے گزار کے آپ کی تربیت مکمل کی، اور جب زندگی کے آخری دنوں میں آپ پہنچے تو آپ سے یہ کام لیا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان سے نہ جانے کب کام لینا ہے،
ہم نے اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا تو پھر اللہ پاک وہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ نہیں ڈالے گا، وہ کسی اور کے کندھوں پہ ڈال دے گا۔ ضروری سبق یہ ہے ہم اپنے آپ کو آج کے تمام علوم سے مزین کریں۔ تیسرے پیراگراف میں مصنف کہتا ہے، یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار، جو ریاست کی جو مینجمنٹ ہے اس میں چند ایک چیزیں آپ کی یادگار ہیں۔ وہ کون سی چیزیں آپ کی یادگار ہیں؟ مثلا ریاست کا بجٹ، یہ پہلی دفعہ حیدرآباد دکن کی ریاست کا آپ نے بجٹ جو نا وہ بنایا تھا، اور اس بجٹ کو بنانے کے لیے آپ نے بے شمار اس کی سیمپلز، اس کے نمونے جو تھے وہ سٹڈی کیے تھے۔ آپ کو ان سب میں سے جو بہتر لگا تھا وہ مصر کی طرز کا بجٹ تھا، پھر آپ نے اسی طرز کے اوپر حیدرآباد دکن کا بجٹ جو ہے وہ بنایا، تو یہ انتہائی مقبول ہوا تھا۔ بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کردہ ہے۔ یہ جو ہم بندوبست کا محکمہ بناتے ہیں، جس کے ذمہ جتنی اراضی ہے اس کی پیمائش کرنا ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے نواب محسن ملک نے اس بندوبست کے محکمے کو بنایا تھا۔ اس کے علاوہ جو فنانس کے معاملات تھے، جو مال گزاری یعنی کہ جو گودام کے معاملات تھے، اس میں بھی آپ نے بہت ساری اصلاحات کیں، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہ ان کی سوانح نویس کا کام ہے، جو تاریخ لکھتے ہیں اس شخصیت کی، تو کہتے ہیں یہ اس کا کام ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو جو نا وہ تحریر کرے گا، لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ صرف ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ بڑے بڑے شعبہ جات کے اندر آپ نے کام کیا، لوگوں کی خدمت کی اور لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، جس میں نواب صاحب کی چند ایک چیزیں ہم نے جو نا یہاں پہ ڈسکس کی۔ تو جو اگلا لیکچر ہوگا وہ اس سے آگے ہم جو نا وہ سٹارٹ کریں گے۔ تو اتنے پیراگراف سے ایک تو تشریحات کا پیراگراف ضرور آتا ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، تو اس کو بہترین یاد کیجئے گا تاکہ اس کے اندر سے MCQs بھی ہو سکیں اور اس کا خلاصہ بھی آپ کر سکیں۔ والسلام۔